बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे नावल का वो मासूम सी सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है। और आपको कैसा लगा है ये इसका फर्स्ट पार्ट? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट्स कर दी करेंगे। इससे ये होता है कि हमें पता चलता है कि हमारी स्टोरी आप लोगों को पसंद आ रही है नहीं आ रही। ये भी बहुत अच्छी स्टोरी है। तो चलें शुरू करते हैं कि आगे क्या हो रहा है वो मासूम सी नावल की स्टोरी के अंदर। वाली में एक नई सुबह उतर चुकी थी। वो फ्रेश होती इस वक्त शीशे के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी जब शरियार ड्रेसिंग रूम से बाहर निकला। इसके हाथ में एक पर्पल कलर की बहुत खूबसूरत शाल थी जिसके ऊपर गोल्डन काम किया हुआ था। वह हुरिया के पास आया और अपने बालों की खूबसूरत से चुटिया बना चुकी थी। शरियार ने इसके पीछे खड़े होकर वह शाल इसके कंधे के इर्द गिर्द दौड़ाई। ये चादर बहुत खास है। ये हमारी खानदानी चादर है। मेरी दादी ने मेरी अम्मा को दी थी क्योंकि वो इस हवेली की बड़ी बहू थी और इन्होंने मेरी बीवी के लिए रखी थी। आज से ये अमानत आपकी है। आज के बाद आप कहीं भी जाएंगे तो ये शाल हमेशा आपके पास होनी चाहिए। ये चादर इस बात का सबूत है कि इसे लेने वाली हवेली की बड़ी बहू है। संजीदगी और नरमी से एक एक लफ्ज अदा करते हुए इसने शीशे में हुरिया का अक्स देखा जिसके चेहरे पर मध्यम सी मुस्कुराहट उभरी थी। आप समझ रही हैं ना बीवी? हुरिया ने इस बात में सर हिलाया। वैसे एक राज बात बताऊं? अपनी मुस्कुराहट दबाए इसके कुछ नजदीक हुआ। हुरिया भी मुतजस्सिस हुई। इस चादर की खास बात यह थी कि इसे सिर्फ एक सरदार की बीवी ही ले सकती है और मुस्तकबिल का नक्शा ये बता रहा है कि करीब आप इस गांव की सरदारनी बढ़ेंगी। इसके चेहरे पर कुछ शरारती सी मुस्कान थी। हुरिया की आंखों में हैरत उभरी। आप वैसे ही कम बोलती हैं या मेरे सामने ही बात करने का दिल नहीं चाहता? वो जैसे चाहता था कि हुरिया इसके साथ जी भर कर बातें करे। हुरिया ने नाफी शरणाया। आपको पता है आप बोलते हुए इतने अच्छे लगते हैं कि मैं आपको सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। वो बात करते हुए इस वक्त बहुत समझदार और मैच्योर लड़की लग रही थी। वो हर दूसरी बात पर शरियार को हैरान कर देती थी। वाकई इस बार इसने दोबारा हैरान किया था। वह चेहरा झुकाकर हंस दिया। इसे हंसता देख हुरिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। चले नीचे नाश्ता करने चलते हैं। उसने अपना हाथ हुरिया के सामने फैलाया। हुरिया ने एक खौफजदा सी नजर बंद दरवाजे पर डाल दी। मैंने आपके साथ हूँ बीवी, किसी से डरने की जरूरत नहीं। मैं हूं ना आपका मुहाफिज। इसके ग्रे आंखों में मान बढ़ गया था। हुरिया को जैसे कुछ तसल्ली हुई। इसने अपने नाजुक और मोमी सा हाथ को हिचकिचाते हुए शरियार के हाथ पर रख दिया। आई मैम ऑलराइट, थैंक यू सर, थैंक यू माई वाइफ। एक अज़म की तरह इसका अपना मजबूत हाथ इसके पकड़े और कमरे से बाहर निकल गया। वो भी इसी संगत में चलती हुई सीढ़ियां तुरती नीचे आई जहाँ तकरीबन सभी खाने की टेबल पर मौजूद थे। इन सबको देखकर एक बार हुरिया का खौफ महसूस हुआ। शरियार के हाथ में इसका नाजुक मोमी हाथ कांपा था। शरियार की गिरफ्त मजबूत मगर नरम थी। इन सब की नज़र पर हुरिया और शरार पर पड़ी। सबके चेहरे पर तासरात और वसीले हुए मगर शरियार इन सब से बेनियाज हुरिया का हाथ पूरे हक और मान के साथ पकड़ते हुए फिर टेबल तक आया। कुर्सी खींच कर हुरिया को उठाया। दूसरी कुर्सी खींच कर खुद बैठ गया। लाइबा एक मिनट वहां रुके बगैर उठ खड़ी हुई। क्या हुआ बहू, तुम क्यों उठ गई हो? दादाजान ने सवाल पूछा। मैं इस टेबल पर बैठ कर खाना नहीं खाऊंगी जहाँ मेरे शोहर की कातिल बेटी है, शदीद गुस्से से कहते कुर्सी पीछे करती वहां एक मिनट भी नहीं रुकी और वहां कमरे में गायब हो गई। दूसरी पल शरियार की चाची भी उठ गई। कैसी बेहूदगी है, अब वनी में आई हुई ये कातिल भी हमारे बराबर बैठ के खाना खाएगी। निहायत ही नफरत और हकारत से कहते हुए भी चली गई। हुरी की आंखों में पानी बहुत तेजी से जमा हुआ था। इस मासूम की क्या गलती थी? सिर्फ इसके बाप इसकी इज्जत की हिफाजत कर रहा था या वो एक गरीब बाप की बेटी थी? वो मरने वाला एक अमीर रईस था। सोनिया को तो गुस्से का पारा बहुत ऊंचे पर पहुंच गया था। आपने इस औरत को हमारी खानदानी चादर कैसे दी? वो बदतमीजी से चीखी थी। शहरियार पर सुकून था। ये मेरी बीवी की अमानत है, मैंने इसे दे दी। किसी को मसला है तो मुझे कतई कोई प्रॉब्लम नहीं, मसला नहीं। तो कौन भी जाना चाहती हो जा सकती है। तुम्हारे बगैर हम दोनों ज्यादा पुरसुकून होकर नाश्ता करेंगे। शरियार ने इसे मजबूत सुलगा दिया। वो भी तनफन करती उठ टेबल से गायब हो गई। सरदार साहब ने एक ठंडी ठार नजर इन दोनों पर डाली। बिना कुछ कहे उठ खड़े हुए। अगर जन मुरीदी खत्म हो जाए तो जरा स्टडी रूम में आकर मुझसे मिल जाना, ठंडे ठार लहजे में कहते हुए भी वहां से गायब हो गए थे। हुरिया तकलीफ से खाली टेबल को देखकर रही। वो एक नजर इन चार खानों के बर्तनों पर डाली जिनमें अभी भी खाना बचा हुआ पड़ा था। वो सब इसकी इतनी नफरत करते कि अपना खाना दरमियान में छोड़कर चले गए। क्या वाकई इतनी बुरी है? शायद वो गरीब थी, वनी में आई हुई एक लड़की थी, इसलिए इसके साथ ऐसे सलूक हो रहा है। आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर गालों पर बह गए। शरियार ने इसके हाथ पर हाथ रखा। इसके लफ्ज से वो होश में आई। आप भी परेशान हो रही है, सुकून से नाश्ते करें। आपका माइंड फ्रेश करने की गर्ज से शरियार ने फौरन इसकी टेबलेट में खाना निकाला। चले शुरू करें बीवी। वो बहुत ज्यादा नाराज था, जानता था हवेली वालों को यह रद्द अमल होगा।
اسے پرسکون دیکھ کے حوریہ کو اپنا سارا غم غائب ہوتا ہی محسوس ہوا۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ اسے کھانا کھاتا دیکھ شہریار بھی کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھانے کے بعد ٹیبل سے اٹھا اور اونچی آواز میں سکینہ پکارنے لگا۔ 2 منٹ میں ہاتھ باندھے مؤدب سکینہ نمودار ہوئی۔ ساری نوکرانیوں کو یہاں بلاؤ۔ سختی سے ایسے حکم دے تو وہیں چکر کاٹنے لگا۔ حوریہ ابھی تک کرسی پہ بیٹھی تھی، اسے دیکھ رہی تھی۔ 5 منٹ بعد تقریباً 8-10 نوکرانیاں ہاتھ باندھے سر جھکائے معدوم کھڑی تھی اور براہ راست سکینہ سے مخاطب ہوئی۔ یہ لڑکی جو یہاں بیٹھی ہے، جانتی ہو نا یہ کون ہے؟ اس کے لہجے میں کتنا غصہ تھا سکینہ صاف محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کے ساتھ پسینے کے قطرے بھی نمودار ہوئے۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں شہریار اونچی آواز میں داڑا کہ حوریہ کے خوف سے کانپ اٹھی۔ وہاں لائبہ سونیا چاچی بھی کمرے سے باہر نکل آئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ سکینہ نے بہت مشکل سے اپنے لبوں کو بنی۔ وہ صرف ایک لفظ ہی بول پائی جب شہریار نے ہاتھ کے اشارے سے خاموش کروایا۔ 24 گھنٹوں میں پہلی بار حوریہ نے اسے اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ اور ساری ملازمین خوف سے کانپ اٹھی۔ یہ لڑکی کوئی ونی نہیں، میری بیوی ہے۔ اپنے اس دماغ میں یہ بات بٹھا لو کہ یہ حوریہ شہریار سلطان ہے۔ ابھی کے ابھی میری بیوی کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگو۔ اس سلوک کی جو تم پچھلے 1 ہفتے سے میری غیر موجودگی میں کیا۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ اس کی سرمئی آنکھیں خون جھلکا رہی تھی۔ سارا خون ان آنکھوں میں سمٹ آیا تھا۔ اس نے غصے سے حکم دیا۔ آواز سارے حال میں گونج رہی تھی۔ سکینہ کا سارا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ بہت مشکل سے اپنے سن قدموں کو حرکت دیتی حوریہ تک آئی اور پھر اپنے ہاتھ جوڑے۔ ایسے نہیں، قدموں میں بیٹھ کر شہریار کی داڑھ سے فوراً زمین پر بیٹھی۔ حوریہ بدک کر اٹھ کر کھڑی ہوگی۔ پلیز بیوی جی، مجھے معاف کر دیں۔ حوریہ کو یقین نہیں آ رہا تھا 24 گھنٹے پہلے جو نگرانی اس پر ہاتھ اٹھانے سے بھی باز نہیں آ رہی تھی، وہ اب اس کے قدموں میں گری سے معافی مانگ رہی تھی۔ وہ حیران تھی، کایا کیسی پلٹی ہے۔ اس پل ہی وہ حاکم بن گئی تھی۔ اس کا عہدہ اتنا بدل گیا تھا۔ یہ صرف وہ عزت اور مان تھا جو اسے شہریار سلطان نے دیا تھا۔ کیا غریب اور امیر کے درمیان اتنا فرق ہوتا ہے کہ طاقت ملتے ہی انسان حاکم بن جاتا ہے؟ مگر وہ حوریہ تھی، اس کی رقم اپنے باپ کی تربیت تھی۔ وہ کبھی بھی کسی کو اس طرح سے اگر سے نیچا نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ معاف کیا، اس کی مدم آواز نکلی۔ سکینہ نے سکون کی سانس لی۔ اب شہریار ان ملازموں کی طرف متوجہ ہوا۔ میری بیوی کا اس حویلی میں وہی مقام اور مرتبہ ہے جو ساز سلطان کی بیوہ کا ہے، یا جو مہاراج یا وہائی سلطان کی بیویوں کا ہے۔ تم سب اس کی عزت کرو گی، اس کا ہر حکم مانو گی۔ اگر کسی نے دوبارہ بدتمیزی کی کوشش کی تو اس کا وہ حال کروں گا کہ وہ اپنے پیدا ہونے والے پر افسوس کرے گا۔ شہریار نے غصے اور اونچی آواز میں ایک ایک لفظ سختی سے ادا کیے، سب کو خوف سے کپکپانے پر مجبور کر دیا۔ اس کا یہ لہجہ دیکھ حوریہ خود بخود خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس کے ساتھ وہ کتنا اچھا تھا اور یہاں کتنا الگ الگ رہا۔ اس کا سب حیران چھوڑ کر حوریہ کی طرف آیا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر سیڑھیوں پر بڑھ گیا۔ وہ یقینی اور حیرانگی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ پیچھے کھڑی لائبہ سونیا چاچی کے چہروں پر غصے کے دبے دبے تاثرات تھے۔ 24 گھنٹے میں یہ لڑکی نوکرانی تھی، حاکم بن گئی تھی۔ ان سب کے سر پر اس وقت بدلے کا بوجھ سوار تھا۔ نہ جانے وہ حوریہ کے ساتھ کیا کرنے والی تھی۔ اسے ساتھ ہی کمرے میں آیا۔ حوریہ کا جسم اب ہلکے ہلکے کانپنا شروع ہو گیا تھا۔ اسے شہریار سے ڈر لگ رہا تھا۔ شہریار نے محسوس کیا تھا۔ نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اسے سامنے کھڑا ہے۔ کیا ہوا بیوی، آپ پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ محبت بھرے انداز میں پوچھا گیا۔ حوریہ نے نفی میں سر ہلایا، مگر اس کے چہرے پر ڈر اور خوف کے اثرات تھے۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ڈر دیکھ سکتا تھا۔ ریلیکس بیوی، آپ مجھ سے ڈریں مت۔ میں آپ سے اونچی آواز میں بات نہیں کروں گا۔ نرمی سے اسے کندھے سے پکڑ کر شہریار نے تھوڑا سا اپنے قریب کیا۔ آہستہ آہستہ حوریہ کا ڈر ختم ہو گیا۔ آپ ریسٹ کریں، میں نیچے اسٹڈی روم میں دادا جان سے بات کر کے آتا ہوں۔ وہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہیں پر ہوں۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دیتے نرمی سے حوریہ کے کندھے سے ہاتھ ہٹایا اور پیچھے ہوتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ حوریہ خالی دماغ کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسٹڈی روم میں داخل ہوا تو دادا جان کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ وہ سنجیدگی سامنے والی کرسی پہ بیٹھ کے، آپ کو شاید کوئی بات کرنی تھی مجھ سے۔ دادا جان جب کوئی نوٹس نہ لیا تو شہریار نے ان کو یاد دلایا۔ انہوں نے کتاب کو بند کیا اور شہریار سے مخاطب ہوئے، شاید تم بھول رہے ہو لڑکی ونی میں آئی ہو، تم اسے بیوی بنا کر بیٹھ گئے ہو۔ ان کے لہجے میں وہ دبا دبا غصہ تھا۔ میں نے اسے بیوی بنایا، آپ نے ہی اپنی رضا خوشی سے میرا نکاح کروایا تھا۔ شہریار کا جواب دو بدو تھا، ہاں تو اس وقت صرف تم ہی موجود تھے، اگر ولید ہوتا تو میں اس سے بس دادا جان اس کی تو بات ہی مت سمجھتا ہوں۔ شہریار کے جسم میں آگ کا لوالا جل اٹھا۔ وہ اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ کے یہ سوچی سہانا رو تھی کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور کی ہو جاتی تو بے شک کوئی دوسرا مرد شہریار کا اپنا سکا بھائی بھی کیوں نہ ہوتا۔ شہریار کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ میری بیوی ہے، خبردار نے اب اس کا نام کسی دوسرے مرد کے ساتھ جوڑا۔ اس کے لہجے میں اب غصہ تھا۔ دادا جان نے بے یقینی سے اس کا یہ رویہ دیکھا۔ ایک ہی رات میں اس کے ساتھ گزار کر یہ حال ہو گیا تمہارا، تم تو بدتمیز ہو گئے ہو۔ ان کی اتنی بےہودہ بات پر شہریار نے بہت مشکل سے اپنا غصہ قابو کیا۔ میں آپ کو یہ بھی حق نہیں دوں گا کہ میری بیوی کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں۔ وہ درد سے چیخا تھا اور سردار صاحب حیران ہوئے تھے۔ وہ تو
یہ نکاح ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، پھر اب اس لڑکی میں کی اتنی حمایت کیوں کر رہا ہے؟ تم تو کسی سے محبت کے دعوے کر رہے تھے، یہ نکاح بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، تو پھر اب کیوں اس لڑکی کی گن گا رہے ہو؟ نہایت چپتا ہو لے جاتا ہو، تب کی بات تھی، اور اب میں اس کے نکاح کو دل و جان سے قبول کر چکا ہوں۔ پر سکون جواب دیتے اس نے اپنے دادا کو سکون گارڈ کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں سونی سے شادی نہیں کرنی مت کرو، تم جیسے پسند کرتے ہو اس کے بارے میں بتاؤ، ہم رشتہ لے کے جائیں گے اور جلدی سے جلدی تمہاری شادی کروا دیں گے۔ اس ونی کو اس کی اوقات میں رکھو۔ یاد رکھنا، ہمارے خاندان میں نہ ہی کسی ونی کو بہو کا درجہ ملا ہے، نہ ہی وہ ہماری نسل کو جنم دیتی ہے۔ ان کا لہجہ حوریہ کے لیے نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ شریعہ کو دوبارہ غصہ آیا۔ میں جس سے محبت کرتا تھا وہ اب کسی کی بیوی بن چکی ہے، اس نے کندھے اچھا کر انہیں بتایا۔ دادا جان کے چہرے پر مسکراہٹ نموداری۔ اوہ، بہت دکھ ہوا۔ ان کے خیال سے سونیا کا راستہ صاف ہو گیا تھا، مگر شہریار کے چہرے پر بھی زفری مسکراہٹ ابھری۔ وہ کرسی سے اٹھا، دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر دادا کی طرف جھکا۔ یہ نہیں جاننا چاہیں کہ کسی بھی بنی اس کے سوال برائی کا دادا جان نے حیرانی سے اس کا یہ انداز دیکھا۔ چلے میں ہی بتا دیتا ہوں، قسمت بہت خوبصورت کھیل کھیلتی ہے۔ کل تک میں جس سے محبت کرتا تھا، اللہ پاک کی رضا سے وہی لڑکی میرے نکاح میں آئی ہے۔ وہ جو کمرے میں موجود لڑکی جسے آپ سب ونی ونی کہہ رہے ہیں نا، وہی میری محبت ہے۔ میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ آپ میرے نکاح جس سے کروا رہے ہیں وہ کون ہے، مگر اسے دیکھنے کے بعد کچھ دیر کے لیے تو مجھے بھی یقین نہیں آیا کہ کیا قسمت ایسے مہربان ہوتی ہے۔ کل تک کوئی مجھ سے پوچھتا تو میں کہتا حوریہ میری محبت ہے، مگر اب جب اس کے حوریہ شہریار سلطان کا عشق بن چکی ہے، 24 گھنٹوں کے بعد بھی یہ کہوں گا، اور اگر آپ نے میری بیوی کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو مجھے اپنے مقابل پائیں گے۔ جلدی سے اپنا ذہن بنا لیں کیونکہ بہت جلد میں ولیمہ کروانا چاہتا ہوں۔ جہاں تک رہی بات آپ کی اس مرے ہوئے پوتے کی، تو اگر ذیشان صاحب کی جگہ اس وقت وہاں میں ہوتا تو حوریہ کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے کو میں صرف ایک پتھر سے نہیں مارتا، اس کے جسم کے اتنے ٹکڑ کرتا کہ آپ کبھی گن بھی نہ پاتے۔ ایک ایک گلاس ڈال پیس کر ادا ہوتے وہاں سے رکن نے اسٹڈی روم سے باہر نکل کے پیچھے سردار صاحب کے چہرے کا سارا خون نچڑ گیا تھا۔ انہیں جیسے یقین نہ ہو، شہریار ایک ساتھ انہیں کتنے سارے سچ بتا کر چلا گیا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر کمرے میں جا رہا تھا جب اس کا موبائل فون بجا۔ اس نے موبائل جیب سے نکالا، اس کے بھائی ولید کا فون آ رہا تھا۔ شہریار مسکرا بھی نہ سکا۔ دادا کی بات اب تک اسی کانوں میں گونج رہی تھی۔ اگر اس دن ولید گاؤں میں ہوتا تو کیا وہ اس سے نکاح حوریہ کروا دیتے؟ یہ سوچ آتے ہی کسی نے شہریار کی سانس سے روک دی تھی۔ وہ خوفزدہ ہوتا نفی میں سر ہلا گیا۔ سارے بول رہے ہیں، علاج ذہن سے جھٹک کر موبائل کان سے لے گا۔ بھائی کہاں غائب ہو یار؟ آپ کو پتہ ہے نا ہم آپ سے دور نہیں رہ سکتے، اس لیے آپ جان بوجھ کر مجھے اپنی شکل نہیں دکھاتے نا۔ وہ تو نان اسٹاپ شروع ہو چکا تھا۔ حوصلہ رکھو ولید، اس نے سنجیدگی سے اسے ڈانٹا۔ وہ کچھ چونکا۔ کیا ہوا بھائی، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے ہسپتال کال کی تھی، پتہ چلا آپ ہسپتال نہیں جا رہے، کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے تو مجھے بتائیں، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ آپ جانتے ہیں نا ولید سلطان کا جان صرف آپ ہیں۔ وہ دھیمے دھیمے غصے سے چلایا۔ شہریار کے چہرے پر آسودگی سی مسکان آئی تھی۔ نہیں یار، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ اس کے بعد شہریار نے اپنے نکاح کے بارے میں بتایا کہ کیسے اور کب ہوا۔ ولید پر تو حیرتوں پہ ہاتھ ٹوٹ پڑے۔ کیا مطلب؟ دادا نے آپ کا نکاح کسی سے ایسے سے کر دیا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے لہجے میں بہت غصہ تھا۔ تمیز سے ولید، شہریار نے اسے ٹوکا۔ وہ کچھ سنبھلا۔ ویسے آپ کے تو مزے ہیں، اس لیے میں کہوں کہ مجھے کیسے بولیے، اس ونی کی وجہ سے آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں۔ اس بات پر شہریار کا دماغ بکس اڑ گیا۔ تمہارے دماغ خراب ہو گئے، اس سب کی طرح تم بھی ونی کی گردان کرنا شروع کر دی ہو۔ بیوی ہے وہ میری۔ شہریار کے لہجے میں غصہ محسوس کرتے ولید کو بے اختیار احساس ہوا۔ اسے اپنا غصہ قابو کرنا چاہیے تھا۔ میرا مطلب نہیں تھا بھائی، مگر شہریار نے غصے سے فون رکھ دیا اور وہ حیرت سے فون کو تکتا رہ گیا۔ اس کے بھائی نے اس کی بات سنے بغیر کال کاٹ دی تھی۔ اسے اتنا غصہ آیا کہ حد نہیں۔ اس نے غصے سے اپنا موبائل اٹھا کر دبا پر دے مارا۔ کون ہے یہ ونی جس کی وجہ سے بھائی مجھ سے ناراض ہو گئے؟ تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میرے اور میرے بھائی کے درمیان آنا تمہیں بہت مہنگا پڑے گا، غصے سے چیخا۔ اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ پلٹا۔ کیا ہوا ولی؟ اب کیوں اتنی غصہ آ رہا ہے؟ وہ نمان تھا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، پہلی بار کسی لڑکی کی وجہ سے بھائی نے مجھ سے غصے سے بات کی۔ کون ہے وہ ونی؟ میرا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ وہ غصے سے وہاں چکر کاٹنے لگا۔ نما کو سمجھ نہ آئی سائیکو کو کیا کہے۔ اس نے بہت مشکل سے اسے حوریہ سے دور کیا تھا۔ اب ایک نئی لڑکی، ایک نیا مسئلہ، مگر کون جانے کہ ہر داغا حوریہ سے ہی جا کر ملتا ہے۔ وہ کمرے میں آیا تو دیکھا حوریہ سکڑ سمٹی بیٹی پہ بیٹھی تھی۔ شہریار کا سارا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس کے پاس بیٹھ پہ بیٹھا، کہیں باہر چلیں بیوی؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ حوریہ کی آنکھیں چمکی، اس کے کچھ نزدیک ہوئی۔ مجھے بابا سے ملنا ہے، پلیز دوست مجھے بابا سے ملوا دیں۔ اس کے لہجے میں نمی گلی تھی۔ اوکے، تو پھر ہم پہلے شاپنگ کرنے چلیں گے، پھر لنچ کے بعد آپ کو آپ کے بابا سے ملوانے لے کے جاؤں گا بیوی۔ حوریہ کے چہرے پر خوشی نمودار ہوئی۔ اس نے زور و شور سے اپنا سر اس باب میں ہلایا۔ کچھ منٹ بعد شہریار کے ساتھ چلتی حویلی کی ہال سے باہر نکلی۔ شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑا، پھر اپنی بلیک ایس ویز تک آ کر اس نے فرنٹ ڈور کھول کر حوریہ کے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کچھ کھچے جاتے ہوئے ویٹ کی۔
शरिया ने इसकी सीट बेल्ट लगाई, दरवाजा बंद कर दिया, नवाया ड्राइवर सीट संभाली और गाड़ी हवेली के गेट को बाहर कर लगी। अपनी खिड़की से ये मंजर देखती सोनी की आंखों में मिर्चें चुभी थी। वो इसे लेकर गांव के पास ही शहर के सरहद पर मौजूद शॉपिंग मॉल आया था। इसे बहुत सारी शॉपिंग करवाई। वो तो मना करती रही, मगर शरिया को तो बहुत खुशी महसूस हो रही थी, इसलिए सब ले रहा था। खाना खाने के बाद तकरीबन 3 बजे गाँव के हदूद में दाखिल हुए। वो सर लेकर सीधा निशान साहब के घर आया। हुरिया बेताबी से गेट नॉक करने लगी। इसे अपने बाबा से मिलने की बहुत खुशी हो रही थी। कुछ मिनट बाद इससे बुआ ने गेट खोला और बेयकीनी से हुरिया को अपने सामने खड़ा देखा। कितनी ही बार बेयकीनी से देखती रही, बुआ बाबा कहाँ है? इसके लहजे में कितनी बिकराई थी, बुआ साफ महसूस करगी। वो एक लंबी सांस लेकर साइड पर हुरिया तब भागती हुई अंदर दाखिल हुई। इन्होंने शरियार को भी अंदर आने कहा तो वो भी अंदर दाखिल हुआ। सारे घर में अपने बाबा को आवाज़ें दे रही थी, मगर घर खाली था। वो वापस सेन में आई, बुआ बाबा कहाँ है? अब इसे डर लग रहा था। अपने बाप को जब तक देखना लेती सुकून नहीं आना था। बुआ ने अपने दोनों कंधे से पकड़ा। हुरिया बेटा, 4 दिन पहले इन्हें हार्ट अटैक हुआ था और चले गए। डॉक्टर नहीं बचा पाए। आंसू इनकी आंखों से बहने लगे। शरियार को अपने सर पर आसमान फटता हुआ महसूस हुआ। सावन पहले बचपन में पहुंच गया था, जब इससे एक हादसे में इसका बाप और चाचा दोनों का इंतकाल हो गया था। हुरिया ने खाली खाली निगाहों से नहीं देखे। क्या मजाक कर रही हैं? आपको पता है ना मुझे ऐसे मजाक नहीं पसंद। आप झूठ बोल रही हैं ना बुआ। वो मुस्कुरा कर नफी में सरराती पीछे हुई। बाबा बाबा देखिए मैं आई हूँ। दोबारा इनके वादा देने लगी। शरियार इसके पास आया। वो नहीं है बीवी। नरमी से शरियार ने इनका हाथ पकड़ा। हुरिया ने लम्हों में अपने हाथ इसकी हाथ से आजाद कराए। आप भी मजाक कर रहे हैं ना, प्लीज ऐसा मत कहें, मेरा दिल बंद हो जाएगा। आंसू से भरी आंखों के साथ इसने नफी में सर हिलाया, मगर बुआ का रोना इसे यकीन दिलाकर कोई यतीम हो चुकी है। पूरे कस से जमीन बोस हुई। इसके हाथ में मौजूद अपने बाप का फेवरेट परफ्यूम जमीन बोस हो चुका है, चकने चूर हो गया था। कितनी खुशी से वो इनके लिए तोहफा लाई थी। वो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बाबा की जान बचाने के लिए कुर्बानी दी थी, फिर बाबा कैसे मुझे छोड़कर जा सकते हैं? वो हंसे से चीखी। शरिया इसके पास घुटने पर बैठा नरमी से इसे कंधे से पकड़ अपने साथ ले गया और हुरिया की हिम्मत बर्दाश्त से खत्म हुई। वो फूट फूट कर रोने लगी। इसे होश नहीं आई थी। बाबा प्लीज वापस आ जाएं। आपने तो कहा था आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, फिर आप कैसे वादा तोड़ दिया? वो शरियार के सीने से लगी कमली हो रही थी, आंखें सुर्ख थी और कितनी बदनसीब थी जो अपने बाप का आखिरी बात चेहरे भी देख न पाई। वो शिकस्ता दिल लिए वहीं चरपाई पर बैठ गई। हुरिया के रोने की आवाज़ इतनी थी कि आस पड़ोस के लोग अभी भी इकट्ठे होने लगे। मारिया भागती हुई अंदर आई। हुरिया इसकी अपनी आंखें नीम थी। हुरिया ने अपनी भीगी आंखों से इसे देखा और शरियार से लगा होती इसके सीने से लगी। रोने लगी। मारिया, मेरे बाबा चले गए, मुझे छोड़कर चले गए, मैं इनके बिना कैसे रहूँगी? प्लीज़ इन्हें कहो वापस आ जाए, मेरा दम घुट रहा है। इसके अल्फाज वहाँ मौजूद तमाम औरतों के कलेजे काट रहे थे। सबकी आंखें नीम होने लगी और रो रो कर अपने अंदर की तकलीफ बाहर निकालने लगे। चीख चीख कर अपना दुख सबको सताना चाहती थी, मगर निकलने से आवाज़ अब ना निकल सकी। तो अपने बाप को बताने के लिए आई थी। वो कितनी खुश है और शरियार इसका कितना ख्याल रखता है, मगर इससे इतनी नौबती कहाँ थी। 2 दिन तक वो बुआ के साथ वहीं इसी घर में रही। शरियार इसे रोते हुए कहाँ देख सकता था, इसलिए खामोशी से वहाँ से चला आया। मगर हवेली आने के बाद भी इसे सुकून नहीं हो रहा था। इसे हवेली एक खंडर मालूम हो रही थी, जहाँ सिर्फ एक खोखली इमारत थी, ना कोई जीरो ना कोई इंसान। मारियो और बुआ इसके पास थी। वो खामोश होकर रह गई थी। आंसू भी सूख गए थे, अल्फाज भी थम गए थे। वो किसी भी बात नहीं कर रही थी, बस अपने बाप की तस्वीर को पकड़े कमरे में बैठी रही। आज 2 दिन बाद शरियार इसे देखने के लिए वापस छोटे से मकान में आया, और जब इसकी जिंदगी हिस्सा बनी थी, इसके बिना तो एक पल भी शरियार को सुकून नसीब होता ही नहीं था। वो अलमारी कमरे से बाहर ही थी। वो आस्ते किसी कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। सिंगल बेड पर सिकुड़ी हुई बैठी थी, नजरें आसमान की तरफ थी, हाथों में अपने बाप की तस्वीर थी, उदास खाली वीरान निगाहें। शरियार चलता हुआ इसके पास बेड पर बैठा। बीवी नरमी से इसकी पुकारा। इसकी आवाज़ से हुरी की नजरों से सांस टूटा। इसने खाली निगाहों के साथ शरियार को देखा। ब्लैक कुर्ता शलवार में आज संजीदा था, इसलिए ज्यादा हैंडसम लग रहा था। इसे देखकर हुरिया को फिर से बहुत सारा रोना आया। वो आगे बढ़ी और किसी बच्चे की तरह इसके सीने से लगती फूट फूट कर रो पड़ी, और शरियार का दिल धड़कना बंद हो गया। इससे लगा वह सांस नहीं ले पाए। को जानता था हुरिया होश में नहीं है, वरना इसकी इतने करीब थी कि इसके दिल की धड़कन कानों में बजती में सुनाई दे रही थी। शरियार ने एक गहरी सांस ली, खुद को काबू पाया और इसकी पीठ तक दबाने लगा। रो रो कर अपना अंदर का सारा गुबार बाहर निकाल कर इससे कुछ सुकून हुआ। आपने खाना खाया? शरियार के सवाल पर हुरिया ने नफी में से लाया। चलें बताएं क्या खाएंगे? वो मोहब्बत से पूछ रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे एक वक्त में इसके बाबा इससे पूछा करते थे। वो कुछ भी कहने के काबिल न रही, हल्की सी बात निकल से इनकारी थी। चले मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। नरमी से हुरिया को खुद से लग किया और उठकर बाहर निकल गया। हुरिया इसकी बच को देखती रही। 2 दिन बाद इसे लग रहा था जैसे वो मुकम्मल हो गई है। इसके बिना कितना खालीपन महसूस हो रहा था। कुछ मिनट बाद वापस कमरे में आया। ट्रे पकड़ी हुई थी। वो बेड पर इसके पास बैठा, फिर रोटी के छोटे छोटे नवाले बनाकर इसके हाथों से
اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگا۔ وہ بس اسے دیکھتی کھاتی گئی۔ وہ مسلسل حوریہ کی نظریں خود محسوس کر سکتا تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اسے کھانا کھلانے کے بعد شہریار نے ٹرے سائڈ پر رکھی۔ یہ حلیہ بنا رکھا ہے، چلیں جلدی سے کپڑے چینج کریں، اپنے بال بنائیں اور پھر واپس چلیں میرے ساتھ۔ آپ کے بنا وہ حویلی مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہے۔ بیوی، اس کے لہجے میں کچھ التجا تھی۔ حلیہ کی آنکھیں نیم ہونے لگی۔ اپنے باپ کے بعد وہ اس شخص کو ہرگز بھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ہاں، اسے میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا، مگر یہ شخص جب اس کے پاس ہوتا تھا اسے سکون محسوس ہوتا تھا۔ بیڈ سے اٹھی، الماری کھول کر اپنا سب سے اچھا ڈریس باہر نکالا۔ یہ وہ کپڑے تھے جو اس کے باپ نے اسے بنا کر دیے تھے۔ وہ پکڑے واش روم میں چلی گئی۔ کچھ منٹ بعد ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے بال کنگھی کر رہی تھی۔ شہریار نے بیڈ پر پڑا، اس کی خاندانی چادر اٹھائی، اس کی گرد اڑائی۔ یہ بوا اور ماریا سے مل کے اس کے ساتھ والی حویلی آ گئی۔ پتہ نہیں سونیا اب کون سی نئی سازش کر رہی تھی، مگر فی الحال خاموشی ہو گئی تھی۔ حلیہ بھی آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگی، مگر وہ اپنے باپ کو کبھی بھی بول نہیں سکتی تھی۔ اسپتال میں کوئی ایمرجنسی کیس آیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس لیے شہریار آج اسپتال چلا گیا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی۔ شہریار کے غیر موجودگی میں کمرے میں ہی بند رہتی تھی۔ پانی کا جگ خالی ہو گیا تھا، اسے پیاس لگی تھی، اس لیے جگ پکڑتی ہوئے کچن میں آئی۔ دوپہر کا وقت تھا، حویلی سنسان تھی۔ وہ پانی کا جگ بڑھ کر واپس پلٹی جب اس کے سامنے سونیا کے کھڑی ہوئی۔ حلیہ کے چہرے پر خوف کے تاثرات نمودار ہوئے۔ سونیا کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ۔ وہ آگے بڑھی، کچن کا دروازہ بند کیا۔ حلیہ کی اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ جیسے جیسے اس کی طرف بڑھ رہی تھی، حلیہ خوف سے پیچھے قدم لے رہی تھی۔ تمہیں کیا لگا مجھ سے شہریار کو چھین لو گی؟ میری جگہ حاصل کر لی کمرہ، اور اس کا ملکین صرف میرا ہے۔ غصے سے ایک لفظ ادا کرتے ہوئے چولہے تک آئی اور پھر چولہا جلایا۔ حلیہ کے چہرے پر ڈر بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے جگ شیلف پر رکھا۔ سونیا نے ہاتھ چمٹا پکڑا اور پھر اس جلتے ہوئے چولہے پر رکھ دیا۔ حلیہ کو قیامت نزدیک آتے محسوس۔ اس نے فوراً بھاگنے کی کوشش کی، مگر سونیا اس کی طرف پلٹی اور اس کی کلائی بہت مضبوط سے پکڑی۔ بھاگنے کا تو سوچنا ہی مت۔ سر ترین لہجے میں کہتے اس نے حلیہ کو کھینچ کر چولہے کے پاس کیا۔ چھوڑیں مجھے، چھوڑیں۔ حلیہ نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، مگر سونیا کی پکڑ مضبوط تھی۔ اس نے وہ گرم لوہے کا چمٹا اٹھایا اور اس کے درمیان حلیہ کی کلائی کو رکھ کر اتنی زور سے دبایا کہ حلیہ کی چیخ نکلی سی کلائیاں زور سے جل گئی۔ حلیہ کو لگا کسی نے اس کی روح کو جسم سے جدا کر دیا۔ اتنی زور سے چیخ رہی کہ حویلی کے دیوار ہل گئے۔ شہریار جو حویلی میں داخل ہوا تھا، حلیہ کی چیخ سن کر فوراً کچن میں بھاگا۔ دروازہ کھوجا گیا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوا، سامنے اپنی کلائی کو ہلاتے ہوئے درد سے تڑپتی ہوئی رو رہی تھی۔ کسی نے شہریار کا دل مٹھی میں دبوچا۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا، بے یقینی سے اس کی کلائی دیکھی جس کی جلد جل گئی تھی۔ اس پر سرخ نشان بن گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اندر تک ماंس کے ساتھ گوشت بھی جل گیا ہو۔ شہریار کا سامنے دیکھ کر کچھ پل کے لیے سونیا گھبرائی تھی۔ شہریار نے حلیہ کو پکڑا، مگر وہ درد کو مزید برداشت نہ کر پائی۔ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ حلیہ، شہریار کی ڈانٹ! سارے ملازمین تو کیا حویلی کے مالکین بھی اکٹھے ہو گئے۔ فوراً اسے باہم میں اٹھایا کمرے کی طرف بھاگا۔ چاچی اور لائبہ نے شہریار کی سرخ آنکھوں کو دیکھا، انہیں کسی انہونی کے خوف نے ڈرایا۔ وہ کمرے میں آیا، اس بیڈ پر لٹا کر جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور اس کی کلائی پر میڈیسن لگائی۔ اتنا شکر تھا کہ اس کے بعد بہت ساری میڈیسن پڑی ہوئی تھی، ورنہ جلے ہوئے باڈی پرائمیٹ لگانے کے لیے اسپتال جانا پڑتا۔ حلیہ کی کلائی کو نروس سے کشن پر رکھ کر وہ دوبارہ کمرے سے باہر نکلا اور نیچے ہال میں، جہاں سونیا مزے سے بیٹھی ایل ایل ڈی دیکھ رہی تھی، اس ایک جسم تک پہنچا۔ شہریار نے اس کی کلائی سے پکڑ کھڑا کیا اور دوسرے ہی پل اس کا ہاتھ اٹھا اور سونیا کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ تھپڑ اتنے زوردار تھا کہ سونیا کو اپنا گال پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ خون کا ذائقہ منہ میں گھل گیا۔ آنکھ تھی یا کوئی نیزہ جس نے گال کو سن کر دیا؟ تھپڑی کی گونج سارے حال میں گونجی۔ ہمت کیسی ہوئی میری بیوی کو تکلیف دینے کی؟ وہ بولا نہیں، چیخا تھا۔ لائبہ اور چاچی کی زبان تو تالا تولے چپک گئی تھی۔ شہریار نے سونیا کو کلائی کو مٹھی میں اتنی زور سے دبوچا جیسے اس کا ہاتھ توڑ دے گا، پھر اسے کھینچتے ہوئے کچن میں لے گیا۔ سونیا کے چہرے پر خوف نمودار ہوا۔ چھوڑیں مجھے، وہ تڑپتی ہوئی خود کو آزاد کرانے لگی۔ شہریار آج رحم کھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے بھی اسی طرح سونیا کی کلائی کو جلا دیا جیسے اس نے حلیہ کی کلائی کو جلایا تھا۔ سونیا بھی اسی طرح سے اب چیخ رہی تھی، مگر شہریار کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ چاچی اور لائبہ بھاگتی ہوئی کچن میں آئی۔ یہ زخم تمہیں ہمیشہ یاد دلائے گا کہ شہریار سلطان صرف حلیہ شہریار کا ہے۔ آئندہ میری بیوی کو کوئی تکلیف دینے سے پہلے اپنا انجام یاد رکھنا۔ نفرت و حقارت سے کہتے وہاں کو نہیں کچن سے نکل گیا۔ لائبہ کو زندگی میں پہلی بار شہریار سے خوف محسوس ہوا تو وہیں چاچی کو بھی سانپ سوکھ گیا۔ سونیا تڑپتی ہوئی درد سے چیخ رہی تھی۔ جو دوسروں کو رحم نہیں کرتے، ان پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ ایک بار پھر حویلی لاؤنج میں عدالت لگی تھی، مگر آج شہریار بہت برہم تھا۔ میری غیر موجودگی میں میری بیوی پر ظلم کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں اس سب کو معاف مانگوں؟ وہ دادا کی طرف دیکھ کر غصے سے گرجا۔
दादा ने भी कुछ गुस्से से सोनिया को देखा, जिसके रोने का शोहल जारी था। तुम्हें क्या जरूरत है ये सब करने की? इन्होंने कुछ गुस्से से सोनिया को डांटा। सोनिया ने भी गुस्से से अपना चेहरा उठाकर एक नजर दादा को देखा और एक नजर शरियार को। जब बचपन से मैं इनकी मेहतर हूँ तो फिर कैसे किसी और को वो काम दे दिया जो मेरा था? वो भी दबे दबे गुस्से से चिल्लाई। शरियार को गुस्सा आज किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। इसकी आंखों के सामने बस बार बार हो रही है कि वो जली हुई कलाई आ रही थी और उसकी तकलीफ से चीखना रोना आ रहा था। अब तक कमरे में बेहोश पड़ी थी। एक बात इसे साफ साफ समझा दें दादा जान, ना मैंने कभी इसे अपनी मंगेतर समझा, ना कभी समझूंगा, ना ही कभी कोई रिश्ता बनाऊंगा। इसकी शादी करें और इसे इस हवेली से चलता करें, वरना मैं बता रहा हूँ अपनी बीवी को लेकर शहर चला जाऊंगा। भूले मत, वहाँ भी मेरा घर है। फिर संभाल लीजिए इस गाँव को भी, अपनी सरदारी को भी, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि आपका कोई पोता इस काबिल है कि वो आपकी सरदारी संभाल सके और इस गाँव की गद्दी को भी। अगर चाहते हैं कि मैं आपके बुढ़ापे का सहारा बनूं तो मेरी बीवी को कबूल करें, यही सबके लिए बेहतर है। मैं रोज रोज की बहस से तंग आ गया हूँ। खैर मकान अपने लहजे को नॉर्मल रखते दादा जान की सांसों को रोकता ऊपर चला गया और वो जहाँ बैठे थे वहीं के रहे वहीं रह गए। जानते थे शरियार के बिना तो वो बेजान है। शरियार की सूरत में इन्हें वो इस गांव में मुस्तकबिल नजर आता था। अपने पोता वैसे भी मर एक पोता वो वैसे भी मर गया था और वो वलीद इस काबिल नहीं था कि इसे गाँव की सरदारी संभालने दी जाती। वो तो बस मौज मस्ती करने वाला बेजोर से इंसान था। इसे जिम्मेदारियों की समझ बूझ नहीं थी। इन्होंने निहायत गुस्से भरी नजर सोनिया पर डाली, फिर एक नजर अपनी बहू पर डाली। जिसका अच्छा रिश्ता तलाश करो, इसकी शादी करो, यहाँ से चलता करो, ये मेरी सारी उम्र की रियाजत को जाया करेगी। गुस्से से कहते उठे और अपने कमरे में गायब हो गए। पीछे सोनिया को सब कुछ अपने हाथ से जाता हुआ महसूस हुआ। वो कमरे में आए तो होरिया को होश आ गया था। वो बेड पर नीम दराज अपनी सुर होती आंखों के साथ अपने हाथ पर फूंकमाएं मार रही थी। साथ वक्फे वक्फे से आंसू भी जारी थे। शरीर की दिल आरियां चढ़ रही थी। किसी ने दिल मुट्ठी में दबोच कर सांस रुक गया। इसके पास पेट पर आकर नाराजगी से रुख फेर गई। जिस्म में शदीद तकलीफ हो रही थी। ऐसा महसूस हो रहा जैसे इसका सारा जिस्म जल गया हो। इसकी नाराजगी से मुंह फेरना शरियार का दिल में दो धार तलवार की तरह चुभा था। इसने बहुत मुश्किल से अपनी आंखों की नीमी को काबू किया। बीवी आप ठीक है ना? क्या ज्यादा दर्द हो रहा है? नरमी से पूछा गया, मगर वो अपने आंसू दूसरे हाथ से साफ करती हुई रही, जिसका साफ मतलब था कि वो इससे नाराज है। शरियार जानता था इसका नाराज होना बनता भी था। वह इससे इतने वादे किए थे कि इसकी हिफाजत करेगा। सब के दड़े रह गए। इसका हाथ कितनी बुरी तरह से जल गया था। इसकी ये कुछ पल की नाराजगी शरियार की जान को आ रही थी। इसके नजदीक हुआ, नरमी से इसकी वो गलाई अपने हाथ में पकड़ी और इस पर फूंके मारने लगा। हुर्रे ने अपनी गलाई आजाद कराने की कोशिश की, मगर शरियार ने इसका दूसरा हाथ भी पकड़ लिया। इसके रोने में मजीद रवानी आ गई और बेआवाज आंसू बहा रही थी। आई एम सॉरी इसकी आंखों से निकलती नीवी देख शरियार को अपना दिल रुकता हुआ महसूस हो रहा था। इसलिए फौरन कमजोर पड़ता माफी मांगने लगा। इसकी आवाज भी नीम थी। दूसरी तरफ वो जैसे बेबस हुई थी। अपनी कलाई आजाद करते इसकी मजामत करते हाथ रुक गए। मैं जानता हूँ मेरी गलती है, मुझे आपकी हिफाजत करनी चाहिए थी। वो शर्मिंदी से इसके दोनों हाथ नरमी से अपने हाथ में पकड़े, जैसे अपने हर गुनाह का इतराफ कर रहा था। अगर वो सारी दुनिया भी किसी के सामने कमजोर पड़ता तो शायद वो लड़की थी। बहुत मुश्किल से हुरिया ने कुछ बोलने के लिए अपने लब खोले। मुझे बहुत दर्द हुई है, आप मेरे पास नहीं थे। अपने दिल के दर्द को बाकी दो तकलीफ में तड़पती हुई बोली कि शरियार ने अजीज से आंखें मींची। बहुत मुश्किल से इसने खुद पर काबू पाया, फिर अपने चेहरा उठाकर इसे देखा। आखिर इससे क्या था 18 साल लड़की में कि वो खुद को रोक नहीं पाता था। इसकी तरफ माइल होने से ऐसा लगता था कि इसकी जादू कर रही है और वो जादू के शहर में बनना जा रहे। इतनी खूबसूरत नजाकत और मासूमियत की ऐसी जिंदगी में पहली बार एक साथ देखी थी। रोने से इसके गाल और नाक गुलाबी हो गए थे, आंखें लाल हो गई थी। शरियार सारे जबत खोत आगे बढ़ा और नरमी से इसके माथे से अपने होंठ मिस किए। आई एम सॉरी श्रीगोशी ने आवाज में दो लफ्ज किए थे। इसने हुरिया को साफ कर दिया। वो पत्थर ही तो की थी। इसके निकाह को शायद 1 माह हो चुका था, मगर ये पहली बार था जो शरियार ने इसे इतने हाथ एक साथ से महसूस करवाया। इसे समझ नहीं आ रही थी कि इसके साथ क्या हो रहा है। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इसके दिल में ज्यादा दर्द उठ रहा है या हाथ की गलाई में इसे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। फिर वह वाकई अपना चेहरा बाजू में छुपाकर फूट फूट कर रो पड़ी और शरियार को समझ न आया अपने हाथ के दर्द की वजह से रो रही थी या शरियार ने अभी जो हरकत की है इसकी वजह से। इसे रोता देखकर मजीद परेशान हो गई। बीवी आई एम सॉरी, आपको अच्छा नहीं लगा, आइंदा मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आप प्लीज रोए मत, मेरे दिल में दर्द उठ रही है। इसने बाजू चेहरे से हटाकर आंसू साफ करते हुए अपनी हालत बताता बेबसी का शिकार हुआ। पूरे के बहते आंसू थम गए। मुनाफी में सलाती आगे सिसकी और इसकी सीने में छिपने की कोशिश करती दोबारा रोने लगी। मुझे बहुत रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों। वह जैसे अपनी हालत और कैफियत से बहुत ज्यादा परेशान और अनजान थी। शरीर को समझ न आया क्या हो रहा है। नरमी से अपने सीने में बीच कर इसे अपने होने का एहसास दिलाए।
اس کے بالوں پر لب رکھے وہ نہیں چاہتا تھا۔ یہ نکاح کے 2 بول کا اثر تھا، مالکیت کا حق تھا یا پھر محبت کی تاثیر تھی کہ اس لڑکی سے دور ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور بے خود ہوتا اسے اپنے سینے میں چھپا رہا تھا۔ ہاں اب وہ اس کی محرم تھی، مگر پھر بھی کوئی ایسا اندیکھا سا سحر تھا جس کی زیر اثر شہریار کی عقل مفلوج ہو رہی تھی۔ آپ روئیں مت۔ نرمی سے اس کی کال تھتوا کر شہریار نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ وہ بھی اپنی حالت پر کچھ قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ شہر چلتے ہیں وہاں کچھ دن رہیں گے، کچھ دن حویلی سے دور چلتے ہیں۔ شہریار نے اس کی کان میں سرگوشی اتنا تک سمجھ گیا تھا، جب تک ہو رہی ہے اس حویلی میں رہے گی وہ پرسکون نہیں رہ سکے گی، نہ وہ کھل کے سانس لے سکے گی جب تک سونیا اس کے سامنے رہے گی۔ اسے کوئی نہ کوئی تکلیف دیتی ہی رہے گی۔ چچی اور لائبہ نے دوبارہ اس موضوع پہ کوئی بات نہیں کی تھی جبکہ شہریار نے سعد سلطان کے کارنامے کے بارے میں بتایا تھا۔ تب سے وہ دونوں خاموش ہو گئی تھی، جیسے وہ دونوں پہلے سے جانتی تھی کہ سعد کتنا گھٹیا ہے۔ شاید ان کا عارضی غصہ تھا جو حوریہ پر نکلا تھا، جو بھی تھا، مگر اب نہ وہ حوریہ کے سامنے آتی تھی نہ اسے کچھ کہتی تھی۔ مگر سونیا کو اب تک کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، نہ اسے کوئی عقل آئی تھی، اس لیے شہریار نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ سونیا سے کوئی تکلیف دے۔ وہ 24 گھنٹے کی حفاظت کے لیے اس کے پاس تو نہیں رہ سکتا تھا، نہ کبھی کہیں نہ کہیں تو اسے اپنے کام پہ بھی جانا پڑتا تھا۔ اسے حوریہ کو زیادہ خیال بنانا تھا، اسے مضبوط بنانا تھا، نہ کہ اپنے حساب میں چھپا کر اس دنیا کو فیس کرنے کی طاقت نہیں چھینی تھی۔ وہ چاہتا تھا حوریہ مضبوط بنے اور سب سے پہلے اسے آزاد ماحول دینا ہوگا تاکہ وہ اپنی مرضی سے چل پھر سکے۔ جب وہ کھلی فضا میں سانس لے گی، اپنی مرضی سے سب کچھ دیکھے گی، کرے گی، سیکھے گی، تو ہی اس کے اندر کچھ طاقت آئے گی اس ظالم دنیا سے لڑنے کی طاقت جو کہ اس حویلی میں رہتے ہوئے ناممکن تھی۔ یہ حویلی تو اس کے لیے کسی کے دھانے سے کم نہیں تھی۔ حوریہ نے بے یقینی سے اس کے چہرے دیکھا۔ کیا سچ میں؟ شہریار کو لگا اس کی آنکھیں مسکرائی تھی۔ اس نے سر کو ہاں میں جیسے بالکل وہاں میرا گھر ہے، اماں ہے، وہاں میرے بہن بھائی بھی ہیں، آپ کو سب سے ملواؤں گا۔ شہریار نرمی سے مسکرائی کیونکہ حوریہ بھی مسکرائی تھی۔ ایک شرط ہے، وہ ہوشی سے چہکی تھی۔ شہریار حیران ہو کر سب کچھ بھول کر خوش ہو گئی تھی۔ آپ کی شرط پوری ہوگی؟ اس کے معاملے میں بحث ہو رہا تھا، اب بنا شرط جانے اس نے ہاں کر دی تھی۔ حوریہ کے دل میں اس کے لیے مان بڑھ گیا۔ میں زینی سے بھی ملنے جاؤں گی۔ اس کے منہ سے جانا نام سن کر شہریار حیران ہے، وہ کون ہے؟ حوریہ نے اپنے سر پر ہاتھ مار کر اپنی عقل پر ماتم کیا۔ اوہ سوری، اس کے بارے میں تو میں نے ابھی تک کچھ بتایا نہیں۔ وہ زینب ہے، میرے بچپن کی دوست، ہم سکول کالج ساتھ پڑھے ہیں، ہمارے گھر بھی ساتھ ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ بہت اچھی ہے، میری بہن جیسی۔ میں اس سے ملنے جاؤں گی، آپ مجھے ملوانے لے کے جائیں گے نا؟ کچھ خاص احساس کے تحت اس نے شہریار کی آنکھوں میں جھانک کر جسے مان سے سوال کیا۔ شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑ اپنے چہرے کے پاس لا کر نرمی سے لبوں سے لکھایا، بالکل آپ کی بہن تو مطلب میری بہن۔ اب آپ شہریار سلطان کی بیوی ہیں، آپ کی ہر خواہش پوری کی جائے گی، بس یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، میں خود آپ کی ہر خواہش پوری کروں گا۔ نرمی سے اس کے بال کان سے پیچھے اڑتا ہوئے شہریار نے اسے انمول ہونے کا رتبہ دیا، اور حوریہ کا دل الگ ہی دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کوئی اتنا خوبصورت ایک ساتھ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ کتنی ہی پیر باز اس کے خوبصورت وجہ چہرے کو دیکھتی رہے گی، اپنے چہرے پر مسلسل حوریہ کی نظریں محسوس کر دے۔ شہریار مسکرایا، پھر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، ایسا مت دیکھو بیوی، آپ کو محبت ہو جائے گی۔ اپنے گال کو اس کی گال سے ہلکا سا سلاتے ہوئے اس سے دور ہوا۔ حوریہ جو اس کی سرگوشی سن کر ساکت ہو گئی، اپنے گال پر واٹ کی جلن محسوس ہونے سے بھی ہوش نہ آ سکے، بے یقینی سے اس کے شریر کی آنکھوں میں دیکھا جس کی آنکھیں ہونٹ دونوں مسکرا تھے۔ حوریہ کا دل پہلی بار بہت بری طرح سے دھڑکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا شاید آج پہلی بار دھڑکے ہے۔ وہ دوبارہ اس کے چہرے کے پاس ہوا، اس بار پورے حق سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے محبت کی مہر لگائی۔ یہ شہریار سلطان صرف آپ کا ہی بیوی؟ حوریہ کو اپنے دوسرے کان میں ایک اور سرگوشی سنائی دی، بے یقینی سی ہی بے یقینی تھی جو چاروں سوا اس کے اوڑے پھیر رہی تھی۔ چلیے آپ یہاں سکون سے بیٹھے، میں پیکنگ کرتا ہوں، ہم آج ہی شہر کے لیے نکل جائیں گے۔ آپ کے ہاتھ میں ابھی درد ہے، کوئی کام نہیں کریں گے، سمجھے گی نا؟ نرمی سے سمجھاتے ہوئے بیٹھ سے اٹھ گیا تھا، مگر حوریہ ابھی تک ساکت بیٹھی اسی جگہ کو دیکھ رہی جہاں وہ بیٹھا تھا۔ کافی دیر بعد جا کر اس کا سکتہ ٹوٹا، جب سکتہ ٹوٹا تو مسکرائی تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ اتنی خوبصورتی سے مسکرائی تھی۔ اس کے ساتھ سارے کمرے میں مسکراہٹ ہے، اسے ایسا لگ رہا جیسے اس کے آس پاس جگنو ہی جگنو ہوں جنہوں نے کمرے کو روشن کر دیا ہے اپنی خوبصورت روشنی سے۔ اس نے کبھی کسی مرد کو 2 گھڑی سے زیادہ غور سے دیکھا تک نہیں تھا، مگر شہریار سلطان واحد ایسا انسان تھا جسے وہ گھٹنوں پر چپکائے بنا دیکھ ہی رہ سکتی تھی۔ اور رات ہونے سے پہلے ہی شہر آ گئے۔ دادا جان نے ان کے جانے کی وجہ دریافت کی۔ شہریار نے ٹکا سا جواب دیا، اس حویلی میں میری بیوی ظلم ہو رہا ہے، یہاں کھل کر سانس نہیں لے سکتی، اس لیے میں کچھ دن اس سے ٹینشن زدہ ماحول سے دور رکھنا چاہتا ہوں۔ ویسے بھی جب تک سونی یہاں ہے مجھے یہاں رہنا بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد دادا کی ہمت ہی نہ ہوئی کہ شہریار کو روکتے۔
یہ بنگلہ حویلی سے کافی چھوٹا تھا مگر پھر بھی بہت خوبصورت اور بڑا تھا۔ گاڑی پورچ میں باہر کرتے حریہ کا ہاتھ پکڑے اندر داخل ہوا۔ پلاؤچ میں سے اپنی ماں اور بہن بیٹھی نظر آئی۔ نمرا سے دیکھ کر تو جیسے کھل اٹھی۔ بھائی عامر نے آپ کو بہت مس کیا، وہ خوشی سے اس کی گلے لگتی بتانے لگی۔ جہاں شہریار مسکرائے وہیں حریہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ ابھری۔ میں نے بھی تمہیں بہت مس کیا، مسکرا کے اس کے گال تھپتھپا کر آگے بڑھا۔ حریہ بھی اس کے ساتھ آگے بڑھی۔ امی بھی اٹھ کے اپنے لہتے جگر کے گلے لگی۔ اس کا ماتھا چومنے کے بعد کی نظر شہریار کے ساتھ کھڑی اس چھوٹی سی لڑکی پر گئی۔ تو یہ ہے میری بہو، انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ شہریار نے اس بات میں سر ہلایا۔ واہ بیٹا، یہ تو ہیرا ہے، وہ کھل کے مسکرائی تھی، پھر اپنی باہیں پھیلائی۔ میں شہریار کی ماں ہوں تو آج سے تمہاری بھی ماں ہوں۔ حریہ نے بے یقینی اس ساکھ نگاہ سے نہیں دیکھا۔ ایک طرف شہریار کو جو حامد سر کو جش دے رہا تھا، اس نے ساری زندگی ماں کا لمس محسوس نہیں کیا۔ اس کے احساسات عجیب ہو رہے تھے۔ وہ نیم آنکھوں سے انہیں دیکھتی کچھ جھجکتے ہوئے آگے بڑھی اور ان کے ہوش میں سما گئی۔ اسے بے ساتھ اپنے حویلی کا پہلے دن یاد ہے۔ کتنا فرق تھا حویلی میں اور یہاں کے بنگلے میں۔ وہاں اس کے استقبال تھپڑوں سے کیا گیا اور یہاں اسے ماں مل کی جو اسے گلے لگا کر پیار کر رہی تھی۔ کیا قسمت بدلنا اس کو کہتے ہیں۔ انہوں نے حریہ کے ماتھے پر لب رکھے۔ حریہ نے پہلی بار اس احساس کو محسوس کیا تو جلتے دل کو قرار ملا۔ میں بہت خوش قسمت ہوں، اسے اتنی خوبصورت بہو ملی ہے۔ ان کی بات پر شہریار کے لب مسکراہٹ میں ڈلے۔ ہاں ماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، واقعی بھائی کہ آپ کی تو لاٹری ہی نکلا ہے، اتنی خوبصورت بیوی مل گئی، ضروری کوئی نیک کام کیا ہوگا۔ حریہ نمرا کی گال کو پیار سے چھوتی، مسکراتی مسکان چہرے پر سجائے شہریار کو تنگ کر رہی تھی۔ بھابھی میں آپ کی اکلوتی نند ہوں، لیکن فکر نہیں کرنی، میں کوئی روایتی یا ظالم نند کا رول پلے نہیں کروں گی۔ ہم تو دوستے بن کے رہیں گے، کیونکہ اتنی خوبصورت بھابھی ملنے پر تو اپنی ساری دوستوں کو جلانے والی ہوں میں۔ یقینی نمرا چلبلی اور نرم طبیعت کی مالک تھی، اس لیے فوراً حریہ کے ساتھ دوستانہ تعلق قائم کر چکی تھی۔ ویسے تو وہ حریہ سے بڑی تھی مگر رشتے کی مروت کے حساب سے وہ حریہ کو آپ ہی کہہ رہی تھی۔ شہریار بازی سے غور کرے گیا۔ میری بیوی تمہاری دوستوں کو جلانے کا کوئی ہتھیار نہیں، خبردار ایسی کوئی اوٹ پٹانگ حرکت کی۔ اس نے فوراً حریہ کو اپنے حصار میں لیتے نمرا کو گوری سے نوازا جو بس شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ اماں کسی نیکی کا تو پتہ نہیں، مگر آپ کے بیٹے کا بخت بہت خوبصورت ہے۔ اللہ نے مجھے اس عورت سے نوازا جس سے مجھے محبت ہوئی۔ یہ خوبصورتی نہ بھی ہوتی تو بھی شہریار سلطان اس پر اپنی ساری دنیا لٹا سکتا تھا۔ وہ اپنی ماں کو دیکھ کر اپنے دل کی ترجمانی کر رہا تھا اور وہ ماں اندر تک پرسکون ہو گئی۔ دل سے ان دونوں کے ایک ساتھ رہنے کی دعا کی، مگر کچھ دعائیں قبولیت کا درجہ طے نہیں کر پاتی۔ کچھ ہی دیر میں حریہ نمرا ایک ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی اور وہ ماں بیٹا ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ امی ولی کہاں ہے؟ اچانک ولی یاد آیا تو کہیں نظر جائے، اسے پیار سے ولی کہتا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ناران کا کان گھومنے گیا کچھ دن کے لیے۔ تمہیں پتا تو ہے کتنا شوقین ہے آؤٹنگ کا، تو میں نے بھیج دیا، لیکن اگر تم ایک فون کرو گے نا تو دیکھنا کیسے بھاگ آئے گا۔ اماں کی بات پر مسکرایا مگر کہا کچھ نہیں۔ اس کا فی الحال ولید کا ٹرپ برباد کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ ان دونوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا ہونہار سپوت کون کون سے کارنامے کر رہا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں حریہ زندگی جینے لگی۔ شہر آنا تو جیسے اس کی صحت پر منحصر اثر ہو رہا تھا، وہ ہر وقت مسکراتی نظر آتی۔ اماں اور نمرا کے ساتھ وہ چند ہی دنوں میں اٹیچ ہوگی۔ اس کے علاوہ زینت کے گھر بھی گئی مگر اسے پتہ چلا کہ اس کے گھر تالا لگا ہے۔ آس پڑوس سے پتہ چلا کہ اس کے بابا کا کہیں اور ٹرانسفر ہو گیا تھا، اس لیے وہ لوگ محلہ چھوڑ کر چلے گئے۔ حریہ کو بہت دکھ ہوا، اس کی ایک ہی تو دوست تھی، وہ گھر واپس آ گئے۔ کتنی ہی دیر اداس رہی، کیا اب وہ کبھی زینب سے نہیں مل پائے گی؟ اسے تو ٹینشن ہی لگ گئی تھی۔ شہریار نے اس کی دوستی نوٹ کی، اس لیے اسے بلانے کے لیے شاپنگ میں لے گیا۔ واقعی اس کا موڈ بہتر ہو گیا۔ یہ رات کا وقت تھا، وہ کمرے میں داخل ہوا تھا تو حریہ بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بس سونا چاہتی ہے، کیونکہ اس کی نیند سے بند ہوتی آنکھوں سے شہریار اندازہ لگا چکا تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس نے درمیان میں تکیوں کی دیوار بنا رکھی تھی۔ شہریار بیڈ پر آ کر اپنے سائے پہ بیٹھا۔ حریہ نے بھی اسے دیکھ لیا تھا مگر وہ ابھی تک زینب میں اٹکی تھی۔ شہریار نے ایک ایک کر کے وہ سارے تکیے پیچھے کر دیے اور عارضی بنائی ہوئی حریہ کی دیوار کو توڑ چکا تھا۔ حریہ چونک کے خیالوں سے باہر نکل بے یقین سے شہریار کا یہ عمل دیکھا جو اب بلیکٹ کھول کر اپنے اوپر لیتا حریہ کے کچھ قریب ہو کر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھا گیا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ اس نے کچھ صدمے سے پوچھا۔ شہریار کے چہرے پر کافی سنجیدگی تھی۔ آج کے بعد ہمارے درمیان کوئی دربار نہیں ہونی چاہیے، اوکے؟ اس کے نرمی سے حریہ کو سمجھاتے اپنے حصار میں لیا اور بیڈ پر نیم دراز ہوا۔ حریہ کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا سر شہریار کے کندھے سے ہٹا کر تکیے پہ رکھنا چاہا مگر وہ اس کی یہ کوشش ناکام کر گیا۔ میرے پاس رہیں، مجھے سکون محسوس ہوتا ہے۔ آپ شہریار سلطان کو سکون ہے بیوی؟ نرمی سے اس کی بالوں کو کان کے پیچھے کرتے شہریار نے اس کی طرف کروٹ لی۔ اس کا سر اب اس تک شہریار کے بازو پہ تھا۔ وہ کافی نروس ہو رہی تھی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ بہت مشکل سے اپنی حالت قابو کرتی ہوئے سونے کے لیے آنکھیں بند کر کی۔ اسے بہت زیادہ نیند آ رہی تھی، اس لیے جلد ہی وہ نیند کی تاخیر ہو گئی۔ اسے نیند میں جانے سے پہلے شہریار کی سانسیں اپنے چہرے پر پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔
اس نے بہت مشکل سے اپنی نیند سے بند ہوتی آنکھیں کھولی۔ شہریار اس کے چہرے کو بہت قریب سے دیکھ رہا تھا۔ حوریہ کی آنکھیں بند ہونے لگی اور نیم و غنودگی میں جا رہی تھی۔ آخری چیز جو اس نے سونے سے پہلے یاد کی وہ شہریار کے لبوں کا لمس تھا، جو اس کے چہرے کے ایک ایک نگوش پر رکھتا اپنے لمس سے اسے متبر کر رہا تھا۔ پھر اس کے کان کے پیچھے بال کرتا، اس کی گردن سے بھی بال ہٹا رہا تھا اور پھر اس کے بال سلا رہا تھا۔ اس کے بالوں میں شہریار کی انگلیاں چڑھ رہی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ یاد نہیں تھا، وہ گہری نیند میں اتر چکی تھی۔ اس کے سونے کے بعد شہریار بس اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، بس اسے اپنی باہوں میں لے کر سونا چاہتا تھا۔ آج بہت ہمت کرتے ہوئے اپنی خواہش پر عمل کر پایا تھا۔ اس کے سینے اور کندھے سے لگے سو رہی تھی، پتہ نہیں کیوں، مگر شہریار کا دل عجیب عجیب فرمائشیں کرنے لگا تھا۔ اسے لگتا تھا حوریہ کے بنا اسے کہیں بھی سکون نہیں مل سکتا۔ وہ آج پہلی بار اس کے اتنے قریب کندھے پر سر رکھے سو رہی تھی کہ شہریار کو اتنا سکون آیا کہ شاید پہلے کبھی ساری زندگی نہ آیا ہو۔ اس کے دل کی دنیا مکمل قابض تھی، وہ جلتے دل پر ٹھنڈ کی پھوار برس رہی تھی۔ یہ سب سوئی تھی، وہ بھی نیند میں اتر گیا۔ اگلی صبح تک وہ اس کے حصار میں پرسکون ہو کر سوتی رہی۔ شہر میں ایک خوبصورت سی صبح کا آغاز ہو چکا۔ شہریار کو بخار ہو گیا تھا، شاید عشق کی حدت کے اس کے جسم سے بخار کی صورت میں باہر نکل رہی تھی۔ ابھی وہ صرف اس کے کندھے پر سر رکھ کر سوئی تھی تو اس کا یہ حال تھا۔ اس لانچ میں اپنی ماں کے پاس بیٹھا تھا، پاس ہی حوریہ بھی بیٹھی تھی۔ بخار کی وجہ سے چہرہ سر ہوا تھا۔ اسے پریشان دیکھ کر حوریہ کو بھی پریشانی ہو رہی تھی۔ آپ کو لیے کچھ کھانے کو لاؤں؟ حوریہ نے شہریار سے پوچھا، جیسے نفی میں سر لایا۔ بس ایک کپ چائے مل جائے تو درد شاید جاتا رہے گا۔ اپنے سر کو دبا رہا تھا حوریہ نے فوراً استعفا میں سر لایا۔ میں بنا کر لاتی ہوں۔ کچن میں چلی گئی۔ پیچھے اماں بھی پریشان لگ رہی تھی۔ فکر مت کریں اماں، اتر جائے گا، بخار ہی ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ یہ ولید صاحب آئے نہیں اب تک؟ اس نے بات بدلی۔ اماں نے ثواب میں سر لایا۔ ہاں، کل رات کو آ گیا تھا، کافی رات ہو گئی تھی تو وہ تمہاری گاڑی دیکھ کر ہی جان گیا تم شیر ہو۔ اس کے بعد چلتا آدھی رات کو ہی بھاگتا، تمہارے کمرے میں گھس جاتا۔ میں نے بہت مشکل سے روکا کہ رات کافی گہری ہوگی، یہ صبح مل لینا۔ شہریار بس مسکرا کرے کہ اس کا بھائی واقعی اس کے لیے جنونی تھا۔ اس کے لیے سب سے زیادہ کوئی عزیز تھا تو وہ شہریار سلطان تھا، کیونکہ شہریار نے اسے باپ بن کر پالا تھا، مگر ولید سلطان کے حساب آستین میں پالے سام جیسا ہی تھا۔ وہ کچن میں اپنے دھیان میں چائے بنا رہی تھی کہ کسی کا کچن میں داخل ہونا نوٹ نہ کرے۔ پانی کچن میں وہ تو پانی پینے کچن میں آیا تھا، مگر کچن میں کام کرتی کسی لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ سیدھے کمرے سے نکل کر کچن میں داخل ہوا، اس لیے لاؤنج میں بیٹھے ماں اور بھائی کو نہ دیکھ سکا۔ جیسے ہی حوریہ کی چائے کپ میں ڈالنے لگی، اپنا چہرہ پلٹا تو ولید سلطان کی نظریں اس چہرے پر پلٹنا بھول گئی۔ وہ لڑکی جسے وہ سارے شہر میں ڈھونڈ رہا تھا اس کے اپنے گھر میں موجود ہے، جیسے یقین نہ ہو، اور اس کا سر پر جائزہ لیا۔ اس وقت بہت خوبصورت سادہ سے میرون رنگ کے فراق میں تھی اور اس کے وہ سفید و دیالی چہرہ خوبصورتی کے عالم مثال تھا۔ کچھ ہی پلوں ولید کی آنکھوں سے ہوش ٹپکنے لگی، اس اپنے گلے میں جلن میں ہونے لگی، خود کو قابو پاتا مشکل لگ رہا تھا۔ آخر شکار شکاری کی جال میں پھنس چکا تھا، مگر حیران تھا یہ لڑکی ان کے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ کیا کوئی ملازمہ ہے؟ کچھ ایسا نہیں ہے۔ حوریہ اس سب سے بے خبر چائے کپ میں ڈال کر جیسے ہی پلٹی، اپنے سامنے شیطان کو دیکھ کر اس کے سار پر بارہ بگنے کی عمارت گرتی محسوس ہوئی۔ اس کے ہاتھ سے کپ ایک منٹ سے پہلے چھٹ کر نیچے گرا، اس کا پاؤں جل گیا۔ گرم گرم چائے سے اس کے پاؤں پر ابالے گر رہے تھے۔ اس کے منہ سے بے ساخت چیخ نکلی۔ یہ چیز شاید پاؤں کی جلن کی وجہ سے نہیں تھی، ورنہ اس شخص کی آنکھوں کا خوف دیکھ کر اتنی خوفزدہ تھی کہ شاید پتھر ہی بن گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آج بھی حوریہ کے لیے صرف وحشت اور شیطانیت تھی۔ اس کی چیز سن کر شہریار بھاگتا ہوا آیا۔ وہ سگریٹ سمٹی خوفزدہ شیل کے ساتھ لگی، چہرہ حد سے زیادہ سفید ہو گیا تھا، جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ ولید بھی اسے غلیظ نظر سے دیکھ رہا تھا۔ ولید سے ہوتی ہوئی نظریں پیچھے کر شہریار پر گئی۔ حوریہ کو کچھ سکون ملا۔ اس نے اپنا ہاتھ ہلانا چاہا مگر سارا جسم کبکبار تھا۔ اس کے اپنے ہونٹ ہلانا چاہے مگر آواز حلقے میں نکلنے سے انکاری تھی۔ آنکھیں لبلبا پانی سے بھر گئی۔ شہریار ولید کے پاس سے گزرا اور فوراً سے گھس پہنچا۔ حوریہ نے شکر کا سانس لیا۔ فوراً شہریار کے سینے سے چپک گئی، اس کا سارا خوف جسم سے کبکبا رہا تھا۔ شہریار کو سمجھ نہیں آیا کچھ ہی پلوں میں کیا ہو گیا۔ ولید تو خیریت سے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے سوال پوچھا۔ یہ وہی ہے، اس نے مجھے کڈنیپ کیا ہے۔ وہ شہریار کی چھڑ کو مٹھی میں دبوچتی دوسرے ہاتھ سے ولید کی طرف اشارہ کرتی خنداقی انداز میں چیخی تھی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی اس کے اندر اتنی ہی طاقت کہاں سے آ گئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ وہی ہے، اس کی وجہ سے بابا مجھے گاؤں جانا پڑا تھا۔ وہ مزید اس لپٹی خوفزدہ آواز میں بولی تھی اور شہریار کے اس پاس دھماکے ہونے لگے۔ وہ کچھ ہی پلوں میں سب سمجھ گیا کہ حوریہ یہ کس کی بات کر رہی ہے۔ اس نے اتنی بیچنی سے ولید کا چہرہ دیکھا جو حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اتنا تو سمجھ ہی گیا کہ شاید یہی وہ لڑکی ہے جو ونیو میں آئی ہے۔ بھائی، یہ کون ہے اور یہ کیا بول رہی ہے؟ میں تو اسے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ ولید سلطان نے معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ اس کے بھائی کہنے پر حوریہ کے سر پر آسمان پھٹا۔ وہ لمحوں میں شہریار سے ایسے دور ہوئی جیسے اسے کرنٹ پڑا تھا۔ شہریار نے حیرت سے حوریہ کا گریز دیکھا۔ کیا ہوا بیوی؟ اس نے نرمی سے حوریہ کو دوبارہ اپنے قریب کرنا چاہا مگر حوریہ بدک کر اچھ رہی تھی۔
دور دور رہیں مجھ سے، خبردار، مجھے ہاتھ لگایا تھا۔ وہ خوفزدہ ہوتی پیچھے ہوئی اور پھر چیخی، شریعہ تو جھنجھلا کر رہ گیا، اسے سمجھ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ فرید کے چہرے پر اب شیطانی مسکراہٹ نموداری، وہ تو بھائی، یہ ہے ہماری بھابھی۔ لس بھابھی پر زور دیتے وہ قریب آیا۔ حوریہ کو اتنا خوف محسوس ہوا کہ شاید وہ اب گر جاتی، مگر شہریار کو بھائی کہنے پر اسے ابھی جو جھٹکا لگا اس سے سمجھنے کے وقت لگنا تھا۔ وہ فوراً ایک سائڈ ہوئی بھاگنے کے انداز سے کچن نکل گئی۔ شہریار تو حیرانی سے حوریہ کا خود کے ساتھ سلوک دیکھ کر رہ گیا۔ وہ تو یہ بھی بھول گیا کہ وہ کیا بتا رہی تھی، وہ یہ بھی اس کے پیچھے نکلا۔ فرید کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اوہ، یہ تو بہت ہی زیادہ دلچسپ ہو گیا۔ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا پیاری بھابھی جی؟ اس کی آنکھوں سے خوف کی ٹال ٹپک رہی تھی۔ وہ کمرے میں آئی، بیڈ پر بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ 2 منٹ بعد وہ بھی کمرے میں داخل ہوا۔ اس طرح روتا دیکھ شہریار کا سر درد سے پھٹنے کے قریب ہوا۔ وہ ابھی بھی اس کے پاس بیڈ پر آ کے بیٹھا۔ بیوی ہوا کا ہے یہ بتائیں، اب اس طرح سے مجھ سے ناراض کیوں ہو رہی ہے؟ شہریار نے نرمی سے اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ حوریہ رونا بھول گئی، فوراً اپنا ہاتھ آزاد کراتے ہوئے اس سے 2 فٹ کی دوری پر جا کر کھڑے ہوئی۔ شہریار کے سینے میں بہت زور سے خنجر پوست ہوئے۔ وہ جو آپ کے بھائی کہہ رہا ہے وہ کون ہے؟ حوریہ نے بہت مشکل سے اپنے لہجے کی نمی کو قابو کرتے ہوئے پوچھا۔ شریر کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ چھوٹا بھائی ہے میرا۔ شہریار کے الفاظ نہیں تھے، پھانسی کا پھندا تھا جو حوریہ کے گلے میں اٹکا۔ اسے یقین نہیں تھا وہ دونوں بھائی ہیں۔ اگر ولید اس کا بھائی ہے، اس کا مطلب شہریار بھی ایسا ہوگا۔ وہ کیسے حوریہ کی سچائی پر ایمان لائے گا؟ وہ تو اپنے بھائی کا ہی ساتھ دے گا۔ ابھی حوریہ کو اس کی زندگی میں آئے دن ہی کتنے تھے؟ 40 دن کے رشتے کے پیچھے وہ اپنے 25 سال کا رشتہ نہیں چھوڑ سکنے والا تھا۔ حوریہ کو لگا ایک بار پھر اس دنیا میں تنہا ہو گئی ہے۔ ہوا کیا ہے آپ بتائیں تو صحیح۔ شہریار نے دوبارہ سوال کیا۔ وہ آپ کا بھائی نہیں، بھیڑیا ہے۔ اس نے زبردستی مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تھی۔ اس نے میری شرٹ بھی پھاڑ دی تھی، اس کے علاوہ میرا ہاتھ بھی پکڑا تھا، اب مجھے تھپڑ بھی مارا تھا۔ وہ غصے اور معصومیت کے دوران روتے ہوئے اسے سارا سچ بتا رہی تھی۔ شہریار کا دماغ میں دھماکہ ہو رہا تھا۔ نہ ہی وہ ولید پر شک کر سکتا تھا، نہ ہی حوریہ کو جھوٹا کہہ سکتا تھا۔ بیوی ہو سکتے ہیں آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، شہریار نے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ حوریہ کا دماغ پھٹنے کے قریب تھا۔ میں جانتی تھی آپ کبھی میری بات پر یقین نہیں کریں گے، آپ تو اپنے بھائی کے ہی ساتھ دیں گے۔ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، مجھے یہاں سے جانا ہے، مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھٹ پھٹ کر رو پڑی۔ اس کے ڈر، خوف اور غیظ کی وجہ سے شہریار اس قریب بھی نہیں جا سکتا تھا۔ بیوی آپ کو لگتے ہیں میں آپ کو بھروسہ نہیں کرتا؟ اس نے کچھ تکلیف سے سوال کی۔ پوچھا۔ حوریہ کا سر فوراً نفی میں ہلا۔ رونے کی شغل اب تک جاری تھا۔ شہریار اب اس سے زیادہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے وہ غصے سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے حوریہ بیٹھی اپنی قسمت میں ماتم نہ کر رہی تھی۔ ولید آگ لگا کر خود بنگلے سے باہر نکل گیا۔ شہریار غصے سے گاڑی میں بیٹھا، ایک تو جسم بخار سے تپ رہا تھا، دوسرا سر درد، تیسرا حوریہ کا سلوک اسے الگ تکلیف دے رہا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کا اگر گنہگار اس کا اپنا بھائی ہوا تو اسے معاف کر دے گا اور حوریہ پر یقین نہیں کرے گا۔ کیا حوریہ اس سے اتنا برا سمجھ رکھا ہے؟ ایک بار اس پر یقین تب کر ہی سکتی تھی۔ وہ ساری سچائی جاننے کی کوشش کرتا، پھر کوئی فیصلہ کرتا۔ اس سے پہلے ہی کہہ دیا کہ اسے شہریار پر یقین نہیں۔ شہریار کا مان ٹوٹا تھا، سینے میں خون رس رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے۔ اس کی گاڑی فضول سڑکوں پر دوڑانے لگا، کانوں میں صرف اس کے الفاظ گونج رہے تھے، آپ کا بھائی بھیڑیا ہے، بھائی بھیڑیا۔ وہ گاڑی بہت تیز چلا رہا تھا، ورنہ اس نے کبھی عام حالات میں گاڑی اتنی تیز نہیں چلائی تھی۔ سر میں درد کی ٹھیسیں تیز ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے صرف حوریہ کا چہرہ تھا، حوریہ کا وہ انجانا نظر آنا، حوریہ کا اس سے دور جانا، اور اس کے دھیان سڑک کی طرف نہ تھا۔ ڈرائیونگ کرتے اور سامنے سے آتے ٹرک میں اس کی گاڑی بہت زیر سے جا کر ٹکری۔ سڑک پر دور دور تک کوئی ٹھاک کی آواز تھی۔ اس کی گاڑی سڑک پر بیلنس ہوئی تھی، پھر کلائی بازیاں کھاتی دور جا کے گری۔ شہریار سلطان کا سر پر جہاں گھومتا ہوا سر کا خون کا فوارہ بلا اور باہر نکلا۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا محسوس ہوا۔ اس اندھیرے میں آخری اجالا جو اس نے دیکھا وہ حوریہ کا چہرہ تھا، اس کے ہونٹ پر پڑائے بیوی اور اس کے ساتھ وہ دنیا جہاں سے بہانہ ہو گیا۔ ہجوم اکٹھا ہوا، گاڑی سے باہر نکلا، کوئی ایمبولینس کو فون کر رہا تھا، کوئی پولیس کو فون کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں شہریار کو ہسپتال پہنچا دیا گیا، اس کا کافی خون بہہ گیا تھا۔ دوسرے کمرے میں بیٹھی حوریہ کا رو رو کے برا حال ہو گیا۔ اب آنسو بھی سوکھ چکے تھے۔ اچانک سے اپنے سینے میں درد اٹھتی محسوس ہوئی، اسے سانس لینے میں کٹونا، سمجھ نہیں آ رہا تھا ہو کیا رہا ہے۔ جب سے ولید اس کی زندگی میں آئی تھی، زندگی عذاب بن گئی تھی۔ کتنی اچھی جا رہی تھی اس کی زندگی، سب کچھ اس نے ولید کے نے تباہ کر دیا۔ آج وہ اپنے باپ سے دور ہوئی تو وجہ ولید سلطان تھا، آج اپنے شوہر سے خفا تھی تو وجہ ولید سلطان تھا۔ وہ تو کسی کی طرح سے چپک ہی گیا تھا۔ حوریہ اپنے سینے کو مسلتی کمرے میں چکر کاٹنے لگی، لیکن شہریار سلطان کا گھر سے غائب ہوئے 2 گھنٹے ہوئے۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھول دہلیز میں نمرہ نمدار، بھابھی جلدی چلیں، ہسپتال جانے، بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔
निम्रा की अपनी आंखें आंसू से भरी थी। हुरिया के सर पर आसमान फट पड़ा और लगा वो जमीन बोझ हो जाएगी, मगर निम्रा बर वक्त से पकड़कर सहारा दिया। इस सब ने जहाँ से जान निकलती महसूस हो रही थी। इसके शोर को कुछ हो गया था तो क्या होगा, पत्थर हो गई थी। हुरिया की यह हालत देखकर निम्रा खुदी कबर्ड की तरफ बढ़ी और हुरिया को वह पर्पल शाल निकाली जो शरियार ने से दी थी। इसके कंधे की गिर दौड़ाई, उसके हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकल गई। हुरिया के तो ख्वाब सलब हो गए थे। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या होगा। 5 घंटे बाद सारा खानदान अस्पताल में मौजूद हो गया। हुरिया मुझसे सांस मुड़ रही थी। इसके अंदर अब रोने की सकत नहीं बची थी, चलाने की, मगर जो अंतर दिल था इस पर अड़ियाँ चल रही थी। इसे कुछ समय घंटों में पहले पता चल गया कि शरियार सुल्तान के बिना जिंदगी जीने का सोच भी नहीं सकती थी। हाँ, इससे मोहब्बत हो गई थी। पास ही शरियार की माँ निम्रा बैठी आंसू बहा रही थी। इसकी माँ मुसलसल बेटे के लिए दुआ कर रही थी। वरीद एक साइड पर खड़ा बहुत मतरसा था। वही सोनिया भी अंगारों पर लोट फूट मार रही थी। दादा जान भी जान खल्क में उल्टी थी। चाची और लाइबा एक साइड खामोशी से बैठी थी। अचानक सोनिया उठ के पास आई। उससे ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। जब से तुम हमारी जिंदगी में खानदान में आई हो मनहूसियत छा गई है। पहले मेरे भाई मुझसे छीन लिया, अब शरियार को हमसे दूर करना चाहती हो। वो तो फूटी पड़ी। हुरिया का दिमाग इस वक्त इतना मसरूफ था, इस बात सोनिया की बातों का जवाब देना या इन्हें महसूस करने का वक्त ही नहीं था। वरीद खुद अंगारों पर लोट फूट रहा था। अंदर इसके जिगरी भाई का ऑपरेशन चल रहा था। वो भी सोनी के पास आकर खड़ा हुआ। बिल्कुल ठीक कह रही हो, इसकी वजह से भाई का यह हाल हुआ। तुम ही आज दोपहर से इनसे लड़ रही थी ना। वरीद ने मुकम पर चौका मारा। इसने सीधा हुरिया के सीने पर वार किया था। निमरा और अम्मा दोनों ही इस बेग से उतारी हुई थी, उठी और प्रेयर रूम में चलेगी। हाँ, वरीद को बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसे यहाँ से बाहर निकाल दो। जब तक हमारे शहरियार के साथ रहेगी सब मुसीबतें आती रहेंगी। ये तो है ही मनहूस। सोनिया ने इसे झटके से पकड़कर खड़ा किया। हुरिया को अपने सर पर अब अस्पताल की इमारत गिरती महसूस हो रही थी। वरीद, इसे अस्पताल से बाहर निकाल लो वरना इसका खून पी जाऊंगी, सोनिया निहायत गुस्से और नफरत से पुकारी। हुरिया ने खाली खाली निगाहों से इसे देखा और अब तक इसकी बात पर नहीं पा रही थी। वरीद के लिए तो ये सुनहरी मौका था। जब तक वो हुरिया को शहर से दूर न करता, शरियार से दूर न करता, तब तक तो वो इसके करीब जाने का सोच भी नहीं सकता था। इस लड़की की वजह से इसके भाई से दूर हो रहा था। हर फसाद की जड़ ये लड़की थी। तुम यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकोगी, और अगर आज के बाद मेरे भाई की जिंदगी में दखल देने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारे साथ बहुत रहम पेश आऊंगा। वलीद ने अपनी सुर्ख अंगार आंखें इसकी आंखों में गाड़ी। हुरिया ये इतनी खामोशी थी जैसे सांस भी ना ले रही है। इसके अंदर इस वक्त तूफान चल रहा था। उस टानों की जड़ में थी। इसके पास इस वक्त इससे पेश करने का कोई जवाब नहीं था। इसे सिर्फ अपने शोर की जिंदगी जी थी। इसके दिल से बस सिर्फ इसकी जिंदगी की सदाएं निकल रही थी। इसके होंठ बिना हरकत के भी शरियार सुल्तान की जिंदगी मांग रहे थे। वलीद ने इसे बाजू से पकड़ा और हुर्रियत के हाथ अपने बाजू की हड्डियों तक दस्ता महसूस थे। अरे एक रुको, एक मिनट। सोनी अचानक कुछ याद आया। इस वलीद ने इसकी तरफ सवाल न, इसने एक ही झटके से हुर्रियत के कंधे से वो पर्पल कलर की चादर खींच ली। ये हमारी खानदानी चादर है, तुम जैसी बन्नी से डिजर्व नहीं करती। नहीं, हकायत हकारत से कहती। इसने चादर अपने कंधे पर ले ली। हुर्रियत की तो शायद रूह ही मर गई थी। इसे कोई एहसास महसूस नहीं हो रहा था। वलीद ने इसे अस्पताल की बिल्डिंग से बाहर की तरफ देखे देने के अंदाज से फेंका। फिक्र मत करना, हम सब भाई को बताएंगे कि तुम किस तरह इनको तबाह करना चाहती थी, और मैं खुद अपने भाई के दिल व दिमाग में तुम्हारे खिलाफ इतना जहर भर दूंगा कि तुम्हें याद तक नहीं करेंगे। उस दिन तो तुम्हारे बाप तुम्हें बचा कर ले गया था। अब अगर बच भी गई सकती हो तो मुझसे बच के दिखाना। भाग लो जितना भाग रहे हैं। मुझे अपने शिकार को भगा भगा के पकड़ने और कैद करने में मजा आता है। हुर्रियत का वेश्य से घूरते हुए इसने मुस्कुराते हुए एक गिलास अदा किया। हुर्रियत सीधी होकर खड़ी हुई, अपना दुपट्टा अच्छे से कंधे की गिर्द फैलाया। तुम चाहकर भी मेरे शोर के दिल में मेरे खिलाफ जहर नहीं भर सकते। वो मुझ पर भरोसा करते हैं और क़यामत तक करते रहेंगे। मुझे इनकी जिंदगी से निकाल कर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हाथ भी लगा सकते हो। ये तुम्हारी गलतफहमी है। शरियार सुल्तान की बीवी को हाथ लगाने से पहले अपनी क़यामत को सोच लेना। मैं इनकी जिंदगी से जा रही हूँ, मगर इनके दिल से कहीं नहीं जाऊंगी। क्या मेरे खिलाफ जहर भरोगे? मैंने इन्हें सब सच बता दिया है। दुआ करना होश आने के बाद वो भूल जाएं कौन हुर्रिया वगैरह तुम्हारा वो हाल करेंगे कि अपने पैदा होने पर अफसोस करेंगे। वो संजीदे से एक एक लफ्ज़ कहते इस वक्त कोई मैच्योर औरत ही लग रही थी। इसकी आंखें बेतासर थी, रो नहीं सकती रही थी। इसके अंदर इतना हौसला, हिम्मत, हौसला भी सिर्फ शरियार की वजह से आया था। वो वहाँ रुकी नहीं, अस्पताल से निकल कर पैदल सड़क पर चलने लगी। वो नहीं जानती तो कहाँ जाएगी, मगर इसकी वापसी के सारे दर बंद हो चुके थे। अब शरियार सुल्तान का सुकून है बीवी। हुर्रियत को अपने कानों में अभी भी इसकी सरगोशी सुनाई दे रही थी। शायद वे घंटे से चली थी। आसमान पर बादल बरस पड़े, भीग चुकी थी, मगर वो रुकी नहीं। वो नहीं जानती थी कहाँ जा रही है, बस वो चलती जा रही है। जब वो बस हुई तो वह जमीन पर घुटने को बल गिरी और फिर चीख चीख कर रोने लगी। सारी हिम्मत, हौसला खत्म हो गया था। उस दरिंदे के सामने तो बहादुर बनाई थी, मगर वो कैसे बहादुर रहेगी?
आसमान भी हुर्रिया के मातम पर बरस रहा था। बीवी इसकी आवाज़ हर तरफ सुनाई थी, पर वो कहीं नहीं था। अचानक किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। हुर्रिया एक झटके से पीछे मुड़ी। सामने खड़ी हस्ती को देखकर कुछ पल साख रह गई। यकीन करना चाह रही थी कि कोई ख्वाब तो नहीं है, फिर फौरन इसके सीने से लिपट गिरी और वह पहले से ज्यादा ऊंची आवाज में रो रही थी। मैं अकेली रह गई, मेरा कोई नहीं बचा। हुर्रिया तबाह हो गई। वो रोते हुए मुसलसल ये सब बोल रही थी। आज इसकी मासूमियत खत्म हो गई थी। वो समझदार बन गई थी। ये दुनिया मासूमों को निगल लेती है। अगर जिंदा रहना है तो मासूमियत को मारना पड़ेगा। वो आज हुर्रिया ने खुद अपनी मासूमियत को खत्म कर दिया। और यहाँ से आगे क्या होगा वो देखेंगे हम अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। कैसा लगा आपको ये वाला नावल? अगर अच्छा लगा है, स्टोरी अच्छी लग रही है तो मुझे अच्छा सा कमेंट करके बता दें, और मिलते हैं इसकी अगले पार्ट के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।